नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ क्या बड़ा एक्शन किया गया है, मरियम को आखिरी वक्त में कैसे रोका गया, 41 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर क्या है, एक तहलका खेज वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल क्यों है, बनी गाला में कौन सी अहम शख्सियत एक ताज़ा तरीन पैगाम लेकर पहुंची और इमरान खान साहब ने इस पैगाम के बाद क्या अहम और बड़ा फैसला कर लिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ क्या बड़ा एक्शन लिया गया है और 41 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। इस खबर के मुतल्लिक नई मालूमात ने तहलका मचा दिया है। इस खबर का ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है, इसी खबर का ताल्लुक शहबाज शरीफ से भी है और ये खबर बिलावल भुट्टो से भी जुड़ी है। पहले इस खबर के मुतल्लिक मालूमात सामने नहीं आई थी, लेकिन अब इस खबर के मुतल्लिक दो नए और तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं। ये ऐसे इंकशाफात हैं और ऐसे दो नए हकायक हैं जो पहले मंजरे आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन दोनों नए हकायक और दोनों नए इंकशाफात की तस्दीक की जा रही है। और ये दो नए हकायक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इफ्तार तकरीब से सामने आए हैं और ये मालूमात का वो हिस्सा है जो पहले सामने नहीं आया था और इस नए हिस्से में दो दिलचस्प नुकात और दो नए इंकशाफात सामने आए हैं। इस इफ्तार के मुतल्लिक अब एक नई तस्वीर भी मंजरे आम पर आई है और इस इफ्तार में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक तीन अहम तरीन सवालात भी किए गए और जनरल बाजवा की जानिब से इन तीन सवालात के इतलात के मुताबिक बहुत अहम नोयत के और दिलचस्प जवाबात भी दिए गए। इस इफ्तार की तकरीब की जो तस्वीर सामने आई उस तस्वीर में देखा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज़का अशरफ भी इस तकरीब में मौजूद थे। इसी इफ्तार की तकरीब में मुल्क की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी मौजूद थी और बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात इफ्तार की इस तकरीब में शिरकत कर रही थीं। अब इस इफ्तार की तकरीब के असल में दो हिस्से थे। जिन कारोबारी शख्सियात ने इस इफ्तार की तकरीब में शिरकत की उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दो अहम पॉइंट्स जो इस इफ्तार की तकरीब में डिस्कस हुए वो मुख्तलिफ लोगों से शेयर किए और इसी इफ्तार के दौरान एक इंटरएक्टिव सेशन भी हुआ, यानी क्वेश्चन आंसर का सवालात और जवाबात का एक सेशन भी हुआ और इस दौरान चंद सवालात तो मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल के मुतल्लिक किए गए, जबकि तीन सवालात मुल्क की जो पेचीदा सियासी सूरत हाल है उसके मुतल्लिक भी हुए। यानी इन सवालों का ताल्लुक इमरान खान साहब से भी था, अगला इलेक्शन कब होगा इस हवाले से भी था और शहबाज शरीफ की हुकूमत के मुतल्लिक भी ये सवालात थे। अब इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पहला सवाल इमरान खान साहब के मुतल्लिक किया गया और उनसे पूछा ये गया कि उनके इमरान खान साहब से किस नोयत के ताल्लुकात थे और अब कैसे ताल्लुकात हैं। यानी जब खान साहब हुकूमत में थे उस वक्त जनरल बाजवा के इमरान खान साहब से किस नोयत के ताल्लुकात थे और अब हुकूमत में जाने के बाद जनरल बाजवा के खान साहब से किस किस्म के ताल्लुकात हैं। और ये सवाल इस अहम तरीन पस मंज़र में पूछा गया कि जब खान साहब की हुकूमत गिरने से कुछ अरसा पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके अहले खाना ने इमरान खान साहब और खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा को आर्मी हाउस में अपने घर बुलाया था
دونوں کو انوائٹ کیا تھا، دونوں فیملیز نے ایک ساتھ کھانا بھی کھایا تھا اور کافی وقت ایک ساتھ گزارا تھا۔ اب اس افطار تقریب سے آنے والی اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ جب عمران خان حکومت میں تھے تو میرے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ ایک پرائم منسٹر، ایک وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان جس قسم کا ایک پروفیشنل تعلق ہونا چاہیے، پروفیشنل ریلیشن شپ ہونا چاہیے، ہمارے بہت پروفیشنل تعلقات تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر بھی میرے عمران خان سے بہت اچھے نوعیت کے تعلقات تھے۔ لیکن پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سوال یہ کیا گیا کہ اب آپ کے عمران خان صاحب سے کیسے تعلقات ہیں؟ اطلاعات کے مطابق جنرل باجوہ سے یہ سوال کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جنرل باجوہ کے لاہور کے اجلاس کے متعلق، جو فوجی افسروں سے خطاب کیا تھا جنرل باجوہ نے ریٹائرڈ فوجی افسران سے، تو وہاں سے ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، اور اس آڈیو لیک کے مطابق جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب اور میرے درمیان کانٹیکٹ ہوتا رہتا ہے اور ہم مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو کانٹیکٹ تھا اس آڈیو کا، اس آڈیو کے کانٹیکسٹ میں سوال یہ کیا گیا تھا کہ اب عمران خان صاحب سے آپ کے کیسے تعلقات ہیں، اور یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی افطار کی تقریب میں اطلاعات کے مطابق جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ رابطے ہوتے رہتے ہیں، یعنی جب پوچھا گیا کہ خان صاحب سے کیا اب رابطے ہوتے رہتے ہیں تو یہ مبینہ طور پر انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ رابطے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جنرل باجوہ سے ایک بہت پیچیدہ اور ٹرکی نوعیت کا کویسچن کیا گیا، اور اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے عمران خان صاحب کی تحریک کے متعلق بھی بات کی گئی، یعنی جس طرح سے پوری قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کو ادارے بھی بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، تو اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب کی جو حالیہ تحریک ہے اس کے متعلق بھی جنرل باجوہ سے ایک اہم سوال کیا گیا، اور اطلاعات کے مطابق جنرل باجوہ سے خان صاحب کے مجوزہ دھرنے کے متعلق بھی ایک سوال ہوا۔ اب مبینہ طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا کہ اس وقت ہمارا فوکس سیکیورٹی ایشوز پر ہے، اور کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی قسم کا اگر سیاسی موو کرتی ہے تو یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، ہم یعنی فوج اپنے آئینی دائرہ کار میں رہے گی، اور کسی سیاسی معاملے کی مخالفت یا حمایت کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن یہاں جنرل باجوہ سے تیسرا انتہائی اہم نوعیت کا سوال بھی کیا گیا، اور اس سوال کا اہم ترین پس منظر یہ تھا کہ عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر الیکشن کروایا جائے، جبکہ شہباز شریف کی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ خان صاحب کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ اب مبینہ طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یہ پوچھا گیا کہ اگلا الیکشن کب ہوگا، کیونکہ اس وقت ملک میں سب سے اہم سوال یہی ہے، خان صاحب اگلے الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت اگلا الیکشن کروانے سے انکاری ہے۔ تو اب اس سوال پر مبینہ طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ اگلے الیکشن کے متعلق فیصلہ متعلقہ آئینی ادارے، سیاسی جماعتیں اور الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، فوج ہمیشہ غیر سیاسی رہے گی۔ لیکن یہاں ایک جنرل اور مریم نواز کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم خبر اور بھی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب ایک جنرل کا نیا اور تہلکہ خیز بیان سامنے آیا ہے۔ یہ بیان اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اسی بیان کا تعلق عمران خان صاحب سے بھی ہے، اس بیان کا تعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ہے، اور اسی بیان کا تعلق امپورٹڈ پرائم منسٹر، سلیکٹڈ پرائم منسٹر شہباز شریف سے بھی ہے۔ اور اس بیان کے جو 2 اہم ترین نکات ہیں وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ان جنرل کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ شہباز شریف نے سی پیک کیوں ٹھپ کر دیا، یعنی انہوں نے سوال کیا اپنی اطلاعات کی بنیاد پر
کہ شہباز شریف نے سی پیک کیوں ٹھپ کر دیا، شہباز شریف امریکی آقا کی غلامی میں ملکی مفاد کا قتل کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد اسی جنرل نے ایک بہت بڑا اور تہلکہ خیز انکشاف بھی کر دیا۔ اس انکشاف میں اس جنرل نے کہا کہ اطلاعات یہ ہیں کہ ادارے کا موڈ بدل رہا ہے اور ادارے کو بھی امپورٹڈ حکومت قبول نہیں، یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ ان کے پاس اس قسم کی انفارمیشن آئی ہے کہ فوج کو بھی یہ امپورٹڈ حکومت منظور نہیں ہے۔ اور پھر تیسرے نقطے میں ان جنرل نے سب سے بڑا انکشاف کر دیا، اور ان جنرل کا کہنا یہ تھا کہ اگلا الیکشن 2023 میں نہیں بلکہ 2022 میں ہی ہوگا، اور الیکشن میں کسی بھی صورت تاخیر نہیں ہوگی۔ یہ بیان جنرل فیصل مشتاق کی جانب سے آیا ہے، لیکن یہاں ایک تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر سپریم کورٹ کے متعلق ہے۔ اسی خبر کا تعلق عمران خان صاحب سے بھی ہے، اور اس حوالے سے خان صاحب نے اب ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، ایک بہت بڑا رد عمل اب عمران خان صاحب کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور یہ رد عمل دینے سے پہلے ایک اہم نوعیت کا مشاورتی اجلاس بھی ہوا تھا، جس کے بعد یہ ہنگامی رد عمل سامنے لایا گیا ہے۔ اس رد عمل کے دو اہم ترین نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو اس رد عمل میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو ڈکٹیٹ کیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کب بلانا ہے، عدم اعتماد پر ووٹنگ کتنے بجے تک لازمی کروانی ہے، اور اب لاہور ہائی کورٹ صدر پاکستان کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے۔ یعنی اب لاہور ہائی کورٹ جو سب سے بڑا آئینی عہدہ ہوتا ہے صدر کا، اس کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ حمزہ شہباز کو ہر صورت وزیر اعلیٰ بنوایا جائے، حمزہ شہباز کو ہر صورت حلف دلوایا جائے۔ اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن بھی مقرر کی گئی، اور یہ تو ایک طرح سے عدالتی مارشل لاء لگا دیا گیا ہے، جس کا نشانہ تحریک انصاف ہے، اور یہ بیان شیریں مزاری کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم ترین خبر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ہے۔ اس خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بنی گالہ اب کیا تازہ ترین اور اہم نوعیت کا پیغام پہنچایا گیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب ایک شخصیت نے ایک نیا اور تازہ ترین پیغام بنی گالہ پہنچایا ہے، اور اس پیغام سے پہلے اس شخصیت نے 4 اہم شخصیت سے ملاقاتیں بھی کیں۔ یہ چاروں شخصیات ایسی ہیں جو کہ اس نظام کے متعلق بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، اور جس غیر سیاسی شخصیت نے یہ پیغام پہنچایا وہ اہم ترین پیغام پہنچانے کے لیے اور اہم ترین پیغام رسانی کے لیے مشہور ہیں۔ اور اس سے پہلے 2 حکومتیں جو تھیں ان میں بھی اسی غیر سیاسی شخصیت نے راولپنڈی کے کچھ پیغامات اسلام آباد پہنچائے تھے، اور پھر اسلام آباد سے راولپنڈی جوابی پیغامات پہنچائے تھے، یعنی طاقتور حلقوں کو اسلام آباد سے کچھ جوابی پیغامات پہنچائے تھے۔ اب اسی غیر سیاسی شخصیت کی جانب سے عمران خان صاحب کو ایک نیا پیغام دیا گیا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ خان صاحب اگر آپ جلسے کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اگر آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں، اگر آپ کچھ دن کے لیے دھرنا دینا چاہتے ہیں تو آپ دھرنا بھی دے دیں، لیکن برائے مہربانی آپ پارلیمنٹ کے سامنے ریڈ زون میں نہ جائیں، اور اگر آپ ہمارے مشورے پر عمل کرتے ہیں اور ہمیں یہ فیور کرتے ہیں تو پھر حالات آہستہ آہستہ آپ کے لیے فیوریبل ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں عمران خان صاحب نے ایک دھماکہ خیز جواب دے دیا اور ایک تازہ ترین بیان بھی جاری کر دیا۔ اسی بیان کے 2 تہلکہ خیز نکات مختصراً آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اب ان میں سے عمران خان صاحب کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ میں ایک ایسی تحریک شروع کر رہا ہوں جو گلیوں، محلوں، مساجد، تھانوں، کچہریوں تک پہنچے گی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب لوگ عید پر آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے گلے ملیں تو ایک دوسرے کے کان میں کہیں کہ ہم نے ہر صورت آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ کتنا بڑا بیان خان صاحب نے دیا، لیکن اس کے بعد خان صاحب نے دوسرا تہلکہ خیز جواب بھی دے دیا۔
اور اس جواب میں عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ لانگ مارچ ہر صورت ہوگا، دھرنا بھی ہر صورت ہوگا، اور جب تک الیکشن اناؤنس نہیں کیا جاتا تب تک یہ دھرنا کسی بھی صورت ختم نہیں ہوگا۔ لیکن خان صاحب کا جو تیسرا نقطہ تھا یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق تھا، یہی نقطہ DGISPR کے متعلق بھی تھا، کیونکہ ایک اعلیٰ ترین فوجی اجلاس میں جہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ موجود تھے، DGISI جنرل ندیم انجم موجود تھے، اسی طرح تینوں سروسز چیف موجود تھے اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی موجود تھے، یعنی جس اجلاس میں پوری عسکری قیادت موجود تھی، اس عسکری قیادت نے کہا کہ امریکی مراسلہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت ہے۔ لیکن بعد میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں کہا گیا کہ مداخلت تو ہوئی لیکن سازش نہیں ہوئی، یعنی ایک طرح سے پہلی والی میٹنگ کو ڈینائی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس پر اب خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے یہ پیغام دیا کہ جو مداخلت کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے بار بار، اصل میں مداخلت سازش سے بھی سنگین تر ہوتی ہے، اور مداخلت جو ہے یہ سازش کا نقطہ انجام ہوتی ہے، سب سے آخری مرحلہ جو ہے یہ مداخلت ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ مریم نواز کو روکنے کی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف کی جانب سے 3 ایسے اقدامات اٹھائے گئے تھے جن پر فوج کی جانب سے بڑا سخت ریئیکشن آیا، اور اس ریئیکشن کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان تینوں اقدامات پر عوام کا بھی بھرپور قسم کا رد عمل سامنے آیا تھا، اور عوام نے انہی 3 اقدامات پر سوشل میڈیا پر DGISPR کو ٹیگ کر کے کچھ سوالات بھی پوچھے تھے، جس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مداخلت کرنی پڑی اور ان 3 اقدامات کو رکوانا بھی پڑا۔ اب ان میں ایک اقدام تو وہ رکوایا گیا کہ جب مریم نواز پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر انہوں نے ایک ویڈیو بنوائی اور پھر ایک پیغام دیا گیا کہ مریم نواز پرائم منسٹر ہاؤس میں دوبارہ سے نظر نہ آئیں۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگوں کو انڈکٹ کرنے کی کوشش کی گئی کابینہ میں جو کہ فوج کے بدترین مخالف تھے، یعنی طارق فاطمی اور محسن داوڑ جیسے لوگ۔ پھر ان کی جو انڈکشن تھی کابینہ میں اس کو بھی رکوایا گیا، لیکن اس کے بعد مریم نواز کی جو بیرون ملک روانگی کا معاملہ تھا، اس حوالے سے بھی ایک بہت اہم نوعیت کا سٹیپ اٹھایا گیا، اور اس معاملے میں بھی ایک حیران کن موڑ آ گیا۔ اور وہ موڑ اس لیے آیا کہ مریم نواز چونکہ سزا یافتہ بھی ہیں، نااہل بھی ہیں، تو لگ ایسا رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ مریم نواز کو بھی ریلیف دے دے گی، کیونکہ ایک ایسی صورتحال میں جب لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کو اپنا پاسپورٹ سرنڈر کرنے کا کہا تھا، اس کے بعد مریم نواز نے درخواست دی کہ میرا نام ECL سے نکالا جائے۔ اب اس درخواست کی سماعت نہیں ہو سکی کیونکہ 3 بینچ ٹوٹ گئے، اور کسی بینچ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مریم نواز کے خلاف فیصلہ دے سکے۔ لیکن پھر عوام کا اتنا رد عمل سامنے آیا کہ مریم نواز کو کس طرح سے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے جب وہ عدالت سے سزا یافتہ ہیں، اور اس رد عمل کے نتیجے میں عدلیہ اور دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، اور آخر میں ہمارے لیے لوگوں میں منفی جذبات پیدا ہو رہے ہیں، یعنی ایک انڈائریکٹ پیغام چلا گیا۔ اور اب اس دباؤ کی وجہ سے جب مریم نواز کو پتہ چلا کہ ان کے حق میں آنے والا فیصلہ تبدیل ہو جائے گا، تو پھر انہوں نے اپنی درخواست عدالت سے واپس لے لی ہے، اور یوں ان کے بیرون ملک جانے کا راستہ روک لیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔